अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक में मैं हूं आपकी होस्ट सबा चौधरी। आज हम बात करेंगे सानिया भाटी गेट में जो उस इलाके में हुआ। मुतासिर शख्स मुर्तजा रेस्क्यू 1122 पे कॉल करता है और बताता है कि मेरी बेटी 10 माह की और मेरी बीवी जो कि खुले हॉल में गिर गई है उसको बचा लिया जाए। इसके बाद क्या होता है, काफी डिपार्टमेंट्स के लोग वहां पे आते हैं और थोड़ी देर बाद ये कह दिया जाता है इस हॉल में आपकी बच्ची और बीवी नहीं गिर सकती। इसके बाद मुतासिर शख्स को ही उठा लिया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है और कहा जाता है कि मानो कि अपनी बीवी और बेटी को तुमने कहीं गायब किया है, यहाँ नहीं गिरी। इसके बाद काफी टाइम फुटेज चलने के बाद अब बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ से के जानते हैं अयान मलिक से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी अयान मलिक बताइएगा कि ये जो सानिया हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, देखें 15 की कॉल की, रेस्क्यू 1122 को कॉल्स की और मौके पर रेस्क्यू टीम का जब ऑपरेशन जारी था उस दौरान उसके शौहर की गिरफ्तारी कबल अज वक्त थी। महकमे की जानिब से फौरी तौर पर उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद जो है सादिया की नाश जब बरामद हुई तो उसको रिहा किया गया। उन्हीं 6 घंटों में एसपी के सामने मुतलका जो SHO थे भाटी ज़ैनुल आबदीन की जानिब से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। हालांकि मौके पर इन्हें चाहिए था उसके खामद को खड़ा करके तलाश रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते, उसकी बेटी को तलाश करते। बेटी रिदा जो कि 10 माह की थी, तरक्याती काम जारी था टीपा की जानिब से। टीपा की मेन इसमें नाअहली थी, वासा इंतजामिया की नाअहली थी और सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर होता है तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर जो कि राय बाबर थे। उनकी अहम जिम्मेदारी बनती थी कि वो वहां मौके पर पहुंचते। हालांकि सबसे लेट आने वाले अफसर थे वो राय बाबर अली थे जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है तहसील सिटी के। और वज़ीर-ए-आला पंजाब का भी इसके बाद नोटिस लिया गया, जिसके बाद तमाम जो अफसरान है वो हरकत में आए और तमाम जो महकमे है उनके आला अफसरान मौका पर पहुंचे और उसके बाद जो है तहकीकात का अमल इसी तरह जारी रहा। तो देखें अगर गिरफ्तारी की जहां तक बात की जाए तो गिरफ्तारी उस तहकीकात से जो पहले की गई वो कबल अज़ वक्त थी और ये पुलिस का एक गलत इक़दाम था। अयान मलिक, मैं यहाँ से ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब के जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार इसमें रेस्क्यू टीम्स हैं सबसे पहले जिन्होंने मौका पर पहुंचकर सारा ऑपरेशन को जो है लीड किया है। तरक्याती जो काम जारी था जो कि टीपा की जानिब से जारी था वो इसमें जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवा दिया गया था और वासा के मेन जो अफसरान थे उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। मैं आपको अगर उनके नाम बताता चलूं जो इसमें टीपा के अफसरान थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुझे ये बताएं कि जो पुलिस की सतह की इंक्वायरी है उसका क्या बना, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या इंक्वायरी है? जी वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर IAB के जो है स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, जिसके बाद IAB अभी तक इंक्वायरी कर रही है और इंक्वायरी में SHO और DSP को तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई थी। लेकिन अभी तक जो मुतलका SP हैं बिलाल अहमद, उनके खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट आने से कबल जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये DIG ऑपरेशन ने भी क्योंकि उनकी सिफारिशात की हैं कि वो मौका पर मौजूद ना थे। लेकिन अभी देखें IAB रिपोर्ट जब अपनी जमा करवाएगी उसके बाद देखते हैं कि SP बिलाल के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं। AC के खिलाफ तो कार्रवाई की गई है, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से फारिग कर दिया गया, लेकिन ये भी एक सवालिया निशान है। अयान ये बताएं कि बड़े अफसरान को क्यों बचाया जाता है और SP को क्यों बचाया जा रहा है? देखें इसमें मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। पहले है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, मैं आपको पहले ही बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपनी पूरी तहसील का, उसको एक तहसील से हटा दिया गया, लोगों की नजर में उसको तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसको AC हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। AC हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी होती है पूरे लाहौर को उसने देखना होता है। वो असिस्टेंट कमिश्नर जो एक तहसील की जिम्मेदारी नहीं अदा कर सका, एक तहसील में उसकी तहसील में एक सानिया होता है, उसके बाद उसको प्रमोट कर दिया जाता है, AC हेडक्वार्टर लगा दिए गए। इनके पूरे लाहौर के जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लाहौर की 10 तहसीलें हैं, 10 तहसीलों की जिम्मेदारी उसको दे दी गई है। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। AC हेडक्वार्टर उसको तैनात कर दिया गया है, उसको हटा के लोगों की नजर में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं इसको कह सकते, इसे जो एक शफकत का हाथ कह सकते हैं जो कि आला अफसरान का उस पे था। उसके बाद इसका मतलब है कि उनको हटाया नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की गई, बल्कि चेंज करके डिवीजन चेंज कर दी और ओहदा बढ़ा दिया गया। अवाम को तहसील चेंज की गई, उसको तहसील सिटी से AC हेडक्वार्टर लाहौर तैनात कर दिया गया।
اب وہ اے سی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں ڈپٹی کمشنر ایک اے سی سٹی کا روم ہے, اس کے ساتھ اے سی ہیڈ کوارٹر کا ایک روم سے اٹھ کے دوسرے روم میں آ گئے ہیں, اور ذمہ داری اس کو ان سے بڑھا کر دے دی گئی ہے. پورے لاہور کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے. لاہور کے تمام تر معاملات اے سی ہیڈ کوارٹر رائے بابر علی دیکھیں گے. اچھا یہ بتائیں ایان کہ اس سے پہلے عظمیٰ بخاری کا بھی ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ یہ فیک خبر ہے, فیک نیوز ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, اور بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اس میں جو ماتحت افسران تھے ان کی رپورٹس کے بعد عظمیٰ بخاری, ڈپٹی سپیکر, تمام تر جو سینئر رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کی جانب سے بھی یہی بیان دیا گیا کہ جو سعدیہ ہیں وہ مین ہول میں نہیں گری. خبریں گردش کی, میڈیا نے اپنا تمام تر حقائق سامنے لے کے, اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جب نوٹس لیا جاتا ہے تو اس کے بعد سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایان دیکھیں اس کے بعد ایک ویڈیو بھی آتی ہے ان کے خامد کی, مرتضیٰ کی, جس میں تشدد کے نشانات نظر آ رہے ہیں, اور اس ویڈیو پہ وہ بتاتے ہیں کہ موجودہ اس ٹائم ایس پی بھی موجود تھے, ایس ایچ او بھی موجود تھے جب مجھ پہ تشدد کیا گیا. اور اب تک اس سے ریلیٹڈ کتنی کاروائی ہوئی ہے, کتنی انکوائری کہاں تک پہنچی ہے؟ ہاں جی دیکھیں, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے متاثرہ خاتون کے خامند کو حراست میں لینے پر فوری طور پر سیم ڈیٹ میں ہی کاروائی تو کر دی تھی. اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایس ایچ او زین العابدین تھے, ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا. ڈی ایس پی کو جو ہے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا, جبکہ ایس پی کے خلاف تاحال ابھی تک کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی. آئی اے بی کی رپورٹ دیکھیں, اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے آئی اے بی کی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے, اس میں جو ذمہ داران ہیں وہ ایس پی ہیں یا ٹیپا کے افسران ہیں, کیونکہ اس میں ایم ڈی واسا کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے, غفران احمد کو, کہ ایم ڈی واسا بھی اس میں ذمہ دار ہیں. اب آئی اے بی کی رپورٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے آئی اے بی کی کوئی رپورٹ آئے گی, اس میں جو آئی اے بی نے سارے حقائق کو جانچیں گے, ظاہری بات ہے, اس کے بعد جو رپورٹ میں وہ اپنے بیان دیں گے, اس کے بعد جو ہے کاروائی عمل میں لائی جائے گی. جی بالکل, جیسا کہ ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں, آئی بی کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے. اس کے بعد تھینک یو سو مچ ایان ملک, تھینک یو آپ کا. جی بالکل, جیسے کہ ابھی تک انکوائری چل رہی ہے اور آئی بی کی رپورٹ بھی آنا ابھی باقی ہے. اس کے بعد جو باقی افسران ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ منظر عام پر آتے ہیں کہ نہیں, ان کے نام آتے ہیں یا ان کی بھی سفارشات چلتی ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف 7 نیوز شہباز صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیں کہ اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ یہ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو پیش آیا کچھ دن قبل. جو ماں بیٹی جو ہیں وہ داتا دربار کے قریب ایک مین ہول میں جو ہے وہ گر گئی تھی, اور اس کے بعد جھوٹ کا جو ہے پلندہ شروع ہو گیا. یہ جتنے بھی وہاں پہ انتظامیہ موجود تھی ان کی طرف سے یہ بات شروع کر دی گئی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فیک ہے, یہ جہاں پہ ماں بیٹی گری ہیں یہاں پہ وہ گرنے کی جگہ ہی نہیں ہے, اتنی سپیس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی گر سکے. تو کچھ ہی ٹائم بعد جو ہے باقی ادارے بھی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ادارے وہاں پہ پہنچے, ان کی طرف سے بھی یہی کہنا شروع کر دیا گیا, اور یہی انفارمیشن پہنچی انفارمیشن منسٹر کے پاس, جو صوبائی منسٹر انفارمیشن ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, ان کی طرف سے بھی یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ فیک ہے, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. جبکہ 6-7 گھنٹے کے بعد جب ماں کی لاش جو ہے وہ باہر نکالی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ٹوٹلی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, اور جن انتظامیہ کی جانب سے اور جن افسران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا پہلے سے کہ ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا, یہ فیک کال ہے یا فیک واقعہ ہے, تو وہ صورتحال تو مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے بیان جو ہے وہ اپنے تبدیل کرنا شروع کر دیے, اور وزیر اعلیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ اچانک اجلاس بلایا, اس میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ. شہباز صدر صاحب, کہ بڑے سیاستدانوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑے سیاستدانوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں, جو افسران ہوتے ہیں متعلقہ, جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں سب اداروں کے, وہ ان کے کار خاص ہوتے ہیں, اپنے ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں, تو ان کو تو بالکل نہیں ہٹایا جاتا. کسی بھی واقعہ کے بعد بیان بازی ضرور کی جاتی ہے, بیانات بڑے بڑے دیے جاتے ہیں, اور جو چھوٹے افسران ہیں ہمیشہ کی طرح وہ انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے, کیونکہ عوام کی جانب سے بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں حکومت پنجاب کے لیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس پہ کیا ایکشن کیا حکومت نے. جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے بڑے دعوے کیے, بڑے بڑے نام لیے کہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے, لیکن کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی ابھی تک. جو آپ کے سامنے ہے کہ ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے. انکوائری کمیٹی نے میں جو ہے وہ ایس پی کو بھی قصوروار ٹھہرایا اور ڈی ایس پی کو بھی, لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی. آئی جی پنجاب کے پاس جو ہے وہ رپورٹ پہنچا دی گئی ہے, آئی جی پنجاب جو ہے وہ اب وہ وزیر اعلیٰ کو پہنچائی ہے انہوں نے. اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک
تک یہیں پہ ہے, SP کے خلاف ابھی کوئی کاروائی پیش نہیں آئی, کیونکہ وہ ایک بڑے آفیسر ہیں. اور بتایا جا رہا ہے, میرا کچھ دیر پہلے ایک پولیس آفیسر سے رابطہ ہوا اس حوالے سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ SP کو شاید نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ وہ ان کے قریبی ہیں, اور صرف اور صرف یہ انکوائری کی گئی ہے اور SHO کو معطل کیا گیا ہے. SP کو شاید جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی. اچھا, اس میں SHO کو بھی معطل کر دیا گیا اور SP کے خلاف ابھی انکوائری چل رہی ہے. DSP کو اس میں کتنا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے, کتنا سمجھا جا رہا ہے انکوائری کے مطابق؟ بتائیں. دیکھیں, جو مدعی ہے, جو خاتون کا خاوند تھا, اس کو جب اٹھایا گیا پولیس کی جانب سے تو اس کے بیانات میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ SHO اور SP جو ہے وہ سٹی وہ موقع پر موجود تھے اور انہوں نے ان پہ تشدد بھی کیا, اور انکوائری میں یہ بات ثابت ہوئی ہے, وہ قصوروار بھی ٹھہرائے گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی ابھی تک کاروائی SP کے خلاف نہیں کی گئی. جو DSP تھا اسے بھی, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس علاقے کا DSP تھا, اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, تو ابھی تک ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. ابھی DSP کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور SHO کو جو ہے وہ معطل کیا گیا. اچھا, یہ بتائیں شہباز صاحب کہ عثمہ بخاری صاحبہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ فیک نیوز ہے, باقی بڑے عہدیداروں نے بھی یہی بولا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ پہنچے اور اس کے بعد ان صورتحال ساری ان کے سامنے ہوتی ہے جو وہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے, ان کی طرف سے یہ کہا گیا, ہم میڈیا والوں کو بھی یہ پیغامات بھجوائے گئے اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ فیک ہے, کال بھی فیک نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح سے وزیر جو انفارمیشن تھی ان کی طرف سے بھی یہ بیان فوری طور پہ جلد بازی میں یہ جاری کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی بھی مانگی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی ان کے بارے میں یہ واضح کیا کہ جو انفارمیشن اوپر سے انہیں دی گئی وہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے اور جو حکومت پنجاب ہے ان کے جو وزیر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ جو بھی خبر اتنے بڑا واقعہ ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس کی ہر طرف ایک طرف یہ خبر چل رہی تھی کہ ماں بیٹی جو ہے وہ گر گئی ہیں اس میں, اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خبر فیک ہے, تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری والی حرکت تھی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اس کے بعد جو وزراء نے بیان دیے ان کی طرف سے بھی. اچھا, شہباز صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو جو AC صاحب ہے اسسٹنٹ کمشنر, ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا, یہاں پہ SP صاحبہ کا جو SP صاحب کو انکوائری ابھی تک چل رہی ہے. اتنا سنگین سانحہ ہوا, ابھی تک IB کی انکوائری نہیں آئی, موقع پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس سانحے کے بعد فی الفور انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل, انکوائری کا حکم فوری طور پہ کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اور شروع بھی ہو گئی تھی. SP کی انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اس کی رپورٹ IG کو بھجوا دی گئی ہے اور اس میں SP کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. ابھی تک ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی, ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. انکوائری نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, ان کے خلاف انکوائری جو ہے مکمل ہو چکی ہے, ان کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ IG پنجاب کو پہنچ گئی ہے. IG پنجاب آگے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوانی تھی اور ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اس کا جواب آنا تھا اور پھر کوئی ایکشن جو ہے وہ نظر آنا تھا. ابھی تک جو ہے وہ انکوائری رپورٹ IG پنجاب کو جا چکی ہے, IG پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے. اچھا, شہباز صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک کی صورتحال کیا ہے لاہور میں, کیا مین ہال ابھی بھی کھلے ہیں یا بند کر دی گئے ہیں, جبکہ 2-3 دن پہلے دیکھیں کافی مین ہال اور گٹر جو ہے وہ اوپن تھے, کھلے ہوئے تھے. ابھی بھی دیکھیں, جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسی دن واقعہ جس دن ہوا اسی دن رات کو جو اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد رات کو 2-3 بجے تک جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی نظر آئے لاہور کی, لیکن کچھ علاقے ابھی بھی موجود ہیں. اور کل بھی 7 نیوز پر یہ خبر بریک کی تھی ہم نے کہ ایک گرین ٹاؤن کے علاقے میں بھی مین ہال کھلے ہوئے ہیں اور کچھ علاقے ہیں دور دراز کے جہاں پہ ابھی یہ کام نہیں ہوا. مین جو شہرائیں ہیں, مین جو گلیاں ہیں, مین علاقے ہیں, وہاں پہ جو مکمل طور پر ابھی تک جو ہے انہوں نے کر دیا گیا, کیونکہ کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گٹروں کے جو ڈھکن ہیں وہ نیچے بیس نہیں بنی ہوتی, اس کی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ یہ ہم نے ڈھکن جو ہے وہ گٹروں کے رکھے ہوئے ہیں, اوپر سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ اس کی مرمت کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں آتا. ابھی تک جو ہے لاہور کے مین جو علاقے ہیں وہاں پر مکمل طور پر یہ انہوں نے انتظامات اپنے مکمل کیے ہوئے ہیں, گٹروں کے اوپر ڈھکن جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں. کچھ علاقے ہیں ابھی دور دراز کے جہاں پہ ابھی بھی ڈھکن موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انتظامیہ پوری طریقے سے اپنا عملی کام نہیں کر پائی؟ ابھی بھی کافی علاقوں میں جو ہے گٹر اوپن ہے, انتظامیہ روز دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے فی الفور سارا کام کروا دیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, کیا ایک اور سانحے کا انتظار ہے, پھر مکمل کاروائی ہوگی, پھر مکمل انتظامیہ اپنا کام کریں گی؟ دیکھیں, ہمارے یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی اموات ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے اور اس پہ کام بھی کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں یہ کچھ 2-3 دن قبل کا واقعہ ہے جو پیش آیا ابھی, تو ابھی 2-3-4 دن کے بعد بسنت ہے, ابھی بسنت آئے گی, ہم پچھلا واقعہ سارا بھول جائیں گے.
تو کوئی نئے سانیہ کا انتظار کریں گے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ کام مکمل کیوں نہیں کرتی اپنی, جو مین علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ افسران نے گزرنا ہوتا ہے, جہاں پہ لوگوں نے جو جیسے گلبرگ ہے, جے روڈ ہے اور مار روڈ ہے, یہ جو بڑے علاقے ہیں, مین علاقے ہیں, یہاں پہ افسران رہتے بھی ہیں, آتے جاتے گزرتے ہیں اور وہاں پہ کام مکمل کر دیا جاتا ہے. جو چھوٹے علاقے ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ اس لیے کام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ کسی افسر نے کبھی جانا ہے نہ کسی نے پوچھنا ہے, تو ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہوتا ہے ہمیشہ انتظامیہ کی جانب سے. جہاں پہ تو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایکشن لیا جائے گا, پوچھا جائے گا, وہاں پہ کام مکمل کر. یہ لاہور ہے, لاہور میں جو مین علاقے ہیں وہاں پہ کر دیا گیا ہے, چھوٹے علاقوں میں نہیں کیا گیا ابھی. جی بہت شکریہ. ابھی تک ہمارے ساتھ موجود تھے 7 نیوز کے بیورو چیف اور ڈیوٹی بیورو چیف, جنہوں نے یہ تمام تر واقعہ کے جو اصل مناظر وہ سامنے رکھے اور ساری تفصیل بتائی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.